सुनिएगा माशाअल्लाह हज़रत मोहतरम इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुसावा को जेल में रखा। अंधेरी कोठरी है, चिराग का इंतजाम नहीं है, कोई उजाला नहीं। अब वो औरत आती है, मैं कैसे अंधेरे में रहूंगी। और इमाम आज़म को देखो मुसल्ला बिछा दिया है, माशाअल्लाह। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो इमाम आज़म जो एक एक रात में 500 रकात नफिल नमाज पढ़ते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात उन्होंने 1000 रकात नफिल नमाज अदा किया है। तो 100 रकात नहीं पढ़ पाए, बोले 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ा। औरत को कभी नींद आती है, कभी जगती है, देखती है कभी रुकू कर रहे हैं, कभी सजदा कर रहे हैं, कभी दुआ कर रहे हैं, कभी कुरान पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो औरत कहती है जिस इमाम पर मैंने इल्जाम लगाया, ये चाहते तो मेरे साथ अभी कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, अंधेरी कोठरी है। उस अंधेरी कोठरी में वो हम पर हाथ फेरना चाहे तो फेर सकते हैं, मेरे साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जिस इमाम पर मैंने इल्जाम लगाया है, और जो इमाम मेरे करीब में नहीं आ सकते, जो इमाम मुझको हाथ नहीं लगा सकते, हमने बड़ी गलती किया। हमने लोगों के कहने पर, पैसे की लालच पे हमने ऐसे इमाम पर इल्जाम लगाया है। कल अगर इनकी सच्चाई खुल गई और मेरी झूठ खुल गई तो मेरी गर्दन मारी जाएगी, यहाँ भी मेरी गर्दन मारी जाएगी। और मैं कल मैदान महशर में मुंह कैसे दिखाऊंगा। दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह सुबह होती ही जाके कदमों में गिर जाती है और कहती हुजूर मुझसे गलती होगी, माफ कर दीजिए। लोगों ने ऐसी साजिश किया, फना लोगों ने साजिश किया, मुझे पैसा दिया आप पर इल्जाम लगाने के लिए, हुजूर मुझे बचा लीजिए, वरना कल हमको रुसवाई होगी और मैदान महशर में भी भरी महफिल में रुसवाई होगी, हुजूर मुझको बचा लीजिए। तो इमाम आज़म ने फरमाया ठीक है, जो रब मुझको बचाया है वही रब तुझको मेरे सदके में बचाएगा। इमाम आज़म बदला नहीं लेते। आपका नाम क्या है? हुसैन आहे माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। सुभान अल्लाह। आज फजर की नमाज पढ़ेंगे ना और उठेंगे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बावजू आया हूँ, वजू बनाकर, चूंकि स्टेज पे आता हूँ तो वजू बनाकर इसलिए आता हूँ क्योंकि बगैर वजू के जिक्र करने में मजा नहीं है। इसलिए चलेंगे, बावजू होकर मस्जिद में चलेंगे, और जिस मस्जिद की हिफाजत हम करेंगे रब कदीर उसी मस्जिद के सदके में हमारी हिफाजत। मैं भी बताऊंगा कैसे हिफाजत होती है, मैं बताऊंगा सफर कैसे तय हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीर धुआंधार वाली आज नहीं होगी, मेरी तकरीर दिमाग में उतरने वाली होगी। सुभान अल्लाह। दिल में उतरने वाली तकरीर होगी। मेरी माँ बनो सुनो, बातें अच्छी लगी है तो तुम सुन रही हो, जिक्र नबी का नक्शा मेरे दिल में रहेगा, यही नक्शा कल मैदान महशर में काम आ जाए। सुभान अल्लाह। आओ मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं कि फरमाते हैं मैं तुझसे बदला। सुभान अल्लाह। वलीउल्लाह कभी बदला नहीं लेते, बदला नहीं लेते। ख्वाजा करीम नवाज को ऊंट के बैठने की जगह बैठने नहीं दिया, बदला न दिया, पानी लेने न दिया, बदला न दिया। जोगी चेपाल आया और जादूगर आया, खूब सताया मगर बदला न दिया। अरे पत्थर गिराकर मारना चाहा मगर बदला न दिया। अरे खाने न दिया, बदला न दिया। दुकान से तेल न दिया, बदला न दिया। आपका खाना पानी रोका मगर बदला न लिया। करीम नवाज की जब नजर जोगी जयपाल पर पड़ गई है तो फिर उसका मुकद्दर बदल दिया है। पड़ गई तो नब्बे लाख। माशाअल्लाह। गरीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज करो, गरीब नवाजी करो, गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। नाती मोहतरम सुनो, इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु नुस्खा बताते, फरमाते जो नुस्खा
जैसा मैं बताऊं उसी पर अमल करो। तुम निकाब पहन लो, दरबान को बोलो। जल्दीबाजी में आ गए थे, एक काम है घर में, एक सामान लेना है, चलो मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी, फिर सामान लूंगी, मैं तेरे साथ आ जाऊंगी, मगर तुम अपने घर मत जाना, मेरे घर में चले जाना। मेरी बीवी हम्माद की माँ को बताना कि इमाम आजम ने तुझको यही निकाब पहनकर जेल में बुलाया है, उनको बता देना, वो पीछे पीछे आ जाएगी। जेलर क्या समझेगा कि कौन है निकाब में। वो रह गई घर में, निकाब पहन के आ गई है जेल में। अब तो दरबार लगा है, साजिश करने वाले मोच में ताव लगा रहे हैं कि आज इमाम आजम की इज्जत बर्बाद हो जाएगी, आज इनका राज फाश हो जाएगा, बड़े वली बने, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा इनका। दरबार लगा, बादशाह तख्त पे बैठा, पूछता है इमाम आजम अबू हनीफा, किसी गैर महरम के साथ रात में तन्हाई में रहना कैसा है? फरमाते हराम है, हराम है, हराम है। अरे इमाम आजम, आपका मसला है, आपका मसलक है कि ये हराम है, तो फिर इस गैर महरम के साथ रात भर आप कैसे रह गए, ये जायज कैसे है? तो पता है, कहते कौन गैर महरम? सुभान अल्लाह। फरमाते कौन गैर महरम? जो निकाब में है वही गैर महरम, जिसके साथ आप पकड़े गए हो वही गैर महरम। फरमाते ये गैर महरम है ही नहीं। सुभान अल्लाह, ये गैर महरम है ही नहीं। ताकि दिखाओ तो, ताकि तू गैर महरम में दिखाया ही नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, बादशाह गैर महरम हो, दिखाया ना जाएगा। और आजकल तो बाप ने जवान बेटियों को सजा कर उर्स में भेजते दिखाने के लिए। सुभान अल्लाह, जवान बेटियों को सजा के भेजते हैं दिखाने के लिए। हाय हाय, शादियों में सज धक के चलती है दिखाने के लिए, हमको देखो, हमको देखो। सन भाई से मजाक खूब चलेगा। हाँ दिले भाई, दिले भाई, अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला हम सबको आफत और बला से बचाए। गुनाह हो गया, माफी मांगो अल्लाह से, अल्लाह माफ करने वाला। कदम फिसल गया, अल्लाह माफ फरमाने वाला। नजर भाग गई, अल्लाह माफ फरमाने, दिल भाग गया, अल्लाह माफ फरमाने वाला है। माफी मांगो अल्लाह से, अल्लाह फरमा तुम मांगो तो मैं दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम मांगो तो मैं दूंगा। मांगने का तरीका कहाँ था? मांगने का सलीका तो आता नहीं, लोग कहते हैं क्यों हमको मिलता नहीं। मांगने का सलीका तो आता नहीं, लोग कहते हैं क्यों हमको मिलता नहीं। लोग कहते हैं क्यों हमको मिलता नहीं। जब दुआ रब से कोई किया कीजिए, मुस्तफा को वसीला बना लीजिए। ऐ बादशाह सुकार महरम है, देख नहीं सकता, कौन देखेगा? का जो इसका बाप है, जो इसका भाई है, जो माँ है, जो दादा है, जो नाना, वही देखेगा। बुलाओ इसके बाप को। बुलाया गया, कौन आए? इमाम आजम के ससुर जी आ गए। देखो तो ये औरत निकाब में कौन है। सुभान अल्लाह, देखो तो ये औरत निकाब में कौन है। वो गए तो बेटी ने बाप को अपना चेहरा दिखा दिया। सुभान अल्लाह, अब्बा मैं हूँ, अब्बा मैं हूँ। बाप ने बेटी को पहचाना, बेटी ने बाप को पहचाना, क्योंकि दूर का मामला थोड़ा करीब का मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं बादशाह सलामत, ये तो मेरी बेटी है और इसका निकाह इमाम आजम के साथ हो गया। अब कहा बादशाह ने, ऐ लोगों, तुमने कैसे इमाम पर इल्जाम लगाया? अब पकड़ो लोगों। पकड़े गए वो लोग जो साजिश किया था। अब बताओ बचे कैसे? नमाज की बरकत से। सुभान अल्लाह, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। कामयाब है वो लोग जो नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। अल्लाह, आज हम अपनी नमाजों में तो दुकान का हिसाब करते हैं, अपनी नमाजों में सोचते हैं रुपया लगाना होगा, खेत बंद हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा, मकई लगाना होगा, धरफड़िया नमाज पढ़ते हैं। नहीं लोगों, नमाज में खुशी पैदा करो। रब्बे कदीर आपके काम को बना देगा, रब्बे कदीर बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उम्रा करके जब मैं जा रहा था प्रोग्राम सोनेली, बहुत दूर पूर्णिया से भी आगे इलाका पूर्णिया, लेकिन बहुत अंदर जाना था। मगरिब का वक्त सोनेली में हो गया और मुझे वहां से 5 घंटे का रास्ता था। अल्लाह, लेकिन मैं टेम्पो वाले को बोला मुझे ये उतारो, मुझको तो 2-4 मिनट का टाइम दो, मुझे मगरिब की नमाज पढ़ने दो। बोला हज़रत हम चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, आपको नमाज पढ़ना तो पढ़िए। मैंने कहा ठीक है, हम नमाज पढ़ेंगे, तुम जाओ, अल्लाह पहुंचाएगा।
سبحان اللہ۔ مولانا قطب نے کہا گیا اپنے کام کو اللہ پر چھوڑ دو، اپنے کام کو اللہ پر سپرد کر دو، اللہ تیرا کام پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے نماز ادا کی، دعا کی اللہ نماز پڑھنا میرا کام تھا، منزل تک پہنچانا تیرا کام۔ سبحان اللہ۔ میں مایوس نہ ہوا، ریلوے گیٹ کے اس پار گیا، ٹیمپو والے کو پوچھا، بولے نہیں جائے گا، ابھی کوئی سواری نہیں ملے گی پورنیہ جانے کی، البتہ کمری تک جانے کی سواری مل جائے گی۔ کمری تک میں بیٹھا، 2 پک اپ والا چلا گیا، میں نے ہاتھ نہیں دیا، تیسرے پک اپ والے کو ہاتھ دیا، اس نے روک دیا۔ کیوں روکا؟ اس رات میں کیوں روکا؟ رات ہو گئی تھی، صرف ٹوپی کرتا پاجامہ کو دیکھ کر ہم نے کہا آج بھی اس ٹوپی کرتے کی لاج ہے، سبحان اللہ، آج بھی اس کی عزت ہے۔ کیونکہ میں جب مبارک پور اشرفیہ سے آ رہا تھا اور میں نیچے تھا تو ایک 85 سال کا بڈھا ایک دم بالکل صاف تھا، کلین تھا، لگتا ہے دمدم ایئرپورٹ ہے، دھوتی والا تھا، اوپر سے اترا تو کہتا چچا ذرا سا سائڈ ہو جائیے گا۔ ہم نے کہا بہت، یہ 85 سال کا اور میں تو خوب 20 سال کا، میں چچا کب سے ہو گیا؟ یہ بھتیجا کب کا ہو گیا؟ یہ بھتیجا اور میں چچا، کمال کی بات۔ ہم کو کہا چچا، بھتیجا کہتا، چچا کیوں کہا؟ تب میں نے کہا اللہ تیرا کرم ہے، نبی کا نور چہرے میں ہے تو اس نے عظمت بڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کا نور چہرے میں ہے اور نبی کی سنت سر پہ ہے تو اس نے عظمت بڑھا دیا ہے۔ اس نور کی وجہ سے مجھے چچا بنا دیا۔ ماشاءاللہ، چچا بڑا ہوتا ہے، بھتیجا چھوٹا ہوتا ہے۔ جب اس نور کی وجہ سے یہاں بڑک پن ظاہر ہوتا ہے تو اسی نور کی وجہ سے یقیناً وہاں بھی بڑک پن ظاہر ہوتا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ جسے توفیق دے وہ چہرے میں نور سجا دے، اللہ جسے توفیق دے وہ آج سے نمازی بن جائے، سبحان اللہ۔ حضرت محترم توجہ چاہوں گا، الحمدللہ میں روکا، وہ رک گیا، بٹھایا، کہاں جانا؟ پورنیہ، آئیے بیٹھ جائیے۔ اب وہ بولنے لگا میں ادھر جاؤں گا، اب کدھر؟ میں ادھر جاؤں گا۔ یار نہ آپ ادھر جائیں گے۔ پھر مجھ کو پوچھتا ہے، وہ دوبارہ پوچھتا ہے آپ وہاں سے کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا میں کے نگر کی طرف جاؤں گا۔ اب وہ بولتا ہے میں بھی کے نگر کی طرف جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا بولیے آپ کو اترنا کہاں ہے؟ تو میں فون کیا کہاں اترنا ہے؟ بولا فلاں چوک میں اترنا ہے۔ الحمدللہ وہ کہا میں ادھر ہی سے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 5 گھنٹے کا راستہ 1.5 گھنٹے میں چوک میں اتارا، چائے پلایا، کہا حضرت رکے، یہ غیر کا ماحول ہے، جب تک آپ کو لینے کے لیے نہیں آتا آپ یہاں سے ہلیے گا نہیں۔ اور جب تک گفتگو کر رہا تھا کہ وہ گاڑی والا آ گیا ہم کو لے کے گیا، سبحان اللہ، پان بھی کھلایا، چائے بھی پلایا، کرایہ دینا نہیں حضرت کرایہ نہیں لیں گے، حضرت کر کے پکارا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہوگا تیرا کرم ہے، جب نماز کی برکت سے ہمیں دنیا کی سواری مل سکتی ہے تو نماز کی برکت سے پل صراط پار کرنے کی بھی سواری مل سکتی ہے۔ عشق محبت اعلی حضرت مجدد دین و ملت فاضل برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ، پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا، جبریل پر بچھا، یہ تو پر کو خبر۔ سبحان اللہ۔ کون ایسا آدمی جو پل صراط پار کر جائے گا؟ چونکہ بال سے زیادہ باریک ہے، پتلا ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنم کی آگ کے اوپر بچھا ہوا، پکڑنے کا کوئی انتظام نہیں، اندھیرا اتنا کہ اپنے وجود کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ کون انسان ہے جو پل صراط پار کر جائے گا؟ مگر نبی کا دیوانہ ہے کہ پار کر جائے گا۔ ہم پل صراط نہیں پار کر پائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جبریل تم آج ساتھ چھوڑ رہے ہو، کل میدان محشر میں ساتھ مت چھوڑنا۔ تو کہا تھا یا رسول اللہ اتنی سی درخواست ہو جائے، جب آپ کی امت پل صراط پار کر جائے تو مجھے اپنا پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پر بچھائیں گے، امام عشق محبت فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا، یہ تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ
کل صراط پار کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو جبرائیل امین کی گاڑی عطا فرما دے، ان کا پر عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اے میری ماں بہنوں، چاہتی ہو کہ صراط میں ہم پار کر جائیں اور نماز کی سواری پہ سوار ہو جاؤ، نماز کی سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ نماز کی سواری ہمارا مسلح ہے۔ سبحان اللہ۔ موٹر سائیکل کا چکا پنچر ہو جائے گا، چار چکا کہیں بھی پنچر ہو جائے گا، اس کا چکا کہیں بھی دھوکہ دے دے گا، مگر مسلح کا چکا کبھی پنچر ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں ہوگا، چکا ہی تو پنچر ہو جائے گا۔ ہاں سبحان اللہ۔ مسلح کا چکا کبھی پنچر نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں، آج کا چار چکا ہمیں دنیا کی منزل تک پہنچاتا ہے، مسلح ہمیں یقیناً وہاں کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ مولانا واصف حضرت صاحب کی آواز بغیر مائک میں دیکھیں، بغیر مائک کی آواز۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں نا؟ نہیں، کمال کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تھک گئے اور پوری رات بھر لمبی رات ہے، اور اس لمبی رات میں ذکر نبی کا مزہ آیا تو رات بیٹھے بیٹھے گزر گئی پتہ نہیں۔ سبحان اللہ، میدان محشر میں بھی سبحان اللہ، میدان محشر میں جب مقام محمود پر فائز ہوں گے اللہ کے محبوب، سبحان اللہ، کاش ہم گناہ گاروں کو اجازت مل جائے تو ہم لوگ کیا کہیں گے، اس لواء الحمد کے نیچے کیا کہیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، حبیبی یا رسول اللہ، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جب ہم لوگ سلام پڑھتے رہیں گے یہ نکلا ہوا سورج ڈوب جائے گا اور ہم سب کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے تو کہتا ہے سبحان اللہ، روز قیامت کا وہ سورج ہم کو کیا جھلسائے گا، خود ہی ڈوبا جائے گا، خود ہی ڈوبا جائے گا، شافع محشر کے دامن میں، شافع محشر کے دامن میں کریں گے ہمارا مدینہ تجھے سلام، مدینہ تجھے سلام۔ بہت اچھا آپ لوگوں نے سنا، اللہ تعالیٰ سننے کا فائدہ آپ کو نصیب فرمائے۔ 3:09 ہو گیا، 2 منٹ باقی رہ گیا، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا۔ 2 منٹ اور بول دوں؟ 2 منٹ؟ آدھا گھنٹہ بولیے، آدھا گھنٹہ بولوں؟ یہ تو آپ کا جذبہ، آپ کی محبت ہے، آدھر تک بولیے، اس لیے اے لوگوں فجر کے ٹائم تک۔ چھوٹی چھوٹی محفلیں سجاتے رہیں، چھوٹی محفل ہم سجائیں گے میرا گھر سجے گا، سبحان اللہ، اور کبھی محفل کو چھوٹی مت سمجھنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تعداد میں چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی ہے، اگر تعداد چھوٹی ہو تب بھی ذکر نبی ہے، تعداد بڑی ہو تب بھی ذکر نبی ہے۔ سبحان اللہ، کہنا چاہتا ہے دعوت دینے والا دعوت دے تو مت دیکھنا کہ دعوت دینے والا کوئی ماسٹر دے رہا ہے یا کوئی ڈاکٹر دے رہا ہے یا کوئی زمیندار دے رہا ہے یا کوئی غریب دے رہا ہے، ارے غریب دے گا تو میلاد کی دعوت دے گا، امیر دے گا تو میلاد کی دعوت دے گا، غریب سمجھ کر بچہ کو مت بھیجنا اور امیر سمجھ کر خود ہی خصی کا ٹکڑا چبانے کے لیے مت جانا۔ حضرات محترم میں کہنا چاہوں گا، غریب دے تو جا کر اس کا حوصلہ بڑھانا، امیر دے تب بھی جا کر ذکر نبی کی محفل کو سجانا۔ جب ہم بیٹھیں گے میرا دل سجے گا، ہم جب بیٹھیں گے تو یقیناً بیٹھنے سے اٹھنے سے پہلے ہمارا گناہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود پاک میں رب صلی علی یا رسول اللہ، رب صلی علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، جس نبی پر درود پڑے وہ نبی زندہ ہے، مردہ نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بغل والے کہیں گے مردہ ہیں، اس لیے اس کا چہرہ دیکھو تو بالکل لگتا مردہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بلوڈانی والے کہیں گے نبی زندہ ہے، چہرہ دیکھو کالا ہے مگر چہرے میں اجالا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟
حافظ ذاکر صاحب، حافظ شکیل صاحب، مولانا واصف صاحب، ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے. آپ کا نام کیا ہوا؟ غلام حسین صاحب. حافظ غلام حسین، مولانا غلام حسین، قاری غلام صاحب، حافظ و قاری غلام حسین صاحب. میں نے دیکھا مدینے میں بورڈ لکھا ہوا ہے، مسجد میں بورڈ لکھا ہوا ہے نبی کو سلام کرنے کا یہی راستہ ہے، یعنی سلام کرنے جائیں تو یہی راستہ ہے. سبحان اللہ. اور اس میں لکھا باب السلام، یہ سلام کرنے کا دروازہ ہے. اور پھر بورڈ میں لکھا ہے نبی کو سلام کرنے کا یہی راستہ ہے. سبحان اللہ. میں نے سوچا کہ ہو جائے بحث تو آج بحثیں کر لوں گا، لیکن میں نے کہا نجدیو، جس نبی کو تم ہندوستان میں مردہ کہتے ہو، پاکستان میں مردہ کہتے ہو، اور آج اسی نبی کو سلام کرنے کا راستہ بتا رہے ہو. سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، مردہ کو سلام نہیں کہا جاتا. جو نبی گنبد خضرا میں زندہ ہے، ہم اسی کو تو سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. نبی ہمارے زندہ ہیں. سنیوں بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے مسلمان بھی بنایا اور سنی مسلمان بنایا. اس لیے کبھی بھی جمعہ کا وقت ملے، جمعہ کی نماز پڑھنا تو سنی مسجد میں پڑھنا اور صلاۃ و سلام ضرور پڑھنا، کیونکہ اشترا عبادت ہے. سبحان اللہ. اشترا عبادت ہے، اضافہ ہے اس میں، قبولیت کی دلیل بھی ہے اس میں. سبحان اللہ. فجر کے وقت بھی صلاۃ و سلام پڑھنا، مائک میں ہو تو مائک میں، بغیر مائک کے ہو تو بغیر مائک کے، مگر پڑھ کے آنا، کیونکہ نبی کو سلام کا نذرانہ دیں گے. نبی اکرم نور مجسم ہماری نماز قبول کرائیں گے. بولو سبحان اللہ. میرے ناظرین آئیے توجہ چاہوں گا، نبی ہمارے زندہ ہیں، اس لیے تو ہم سلام پڑھتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے تو کہتے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی. اے نبی آپ پر سلام ہو. امام پڑھے مقتدی نہ سنے، مقتدی پڑھے امام نہ سنے، نہ اگل والا سنتا، نہ بغل والا سنتا، نہ آگے والا سنتا، نہ پیچھے والا سنتا، مگر نماز عقیدہ بتا رہی ہے. ارے کوئی سنے یا نہ سنے، بلوا ڈانگی کی مسجد میں ہم نماز پڑھے، ارے میں التحیات کا سلام کوئی سنے یا نہ سنے، مگر نماز عقیدہ بتا رہی ہے. ارے مدینے والے نبی سن رہے ہیں. اس لیے امام اشتہار کیا کہتے ہیں؟ امام اشتہار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرام پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ونصر الإنسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. زمانے کی قسم انسان کھاتے میں ہے، إلا الذين آمنوا، مگر جو ایمان وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیا وہ کامیاب ہے. سبحان اللہ. اور محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان لایا اور نیک عمل کیا وہ کامیاب ہے. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تو دیکھیے، عمر فاروق اعظم کا عمل تو دیکھیے، ماشاءاللہ کیا عمل ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا محلے میں ایک عورت ہے جو اندھی ہے اور کمزور ہے، اپنا کام کر نہیں سکتی. چلو میں اس کا کام کر دوں گا، روٹی بنا دوں گا، کھانا بنا دوں گا، کھانا بھی کھلا دوں گا. سبحان اللہ. مگر جب جائے تو دیکھا برتن بھی صاف ہے، کھانا بھی تیار ہے، ضرورت کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ارے کون ہے جو آ کے کام کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس کا کھانا تیار کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس کے گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے؟ کون ہے جس کے برتن کو صاف کر رہا ہے؟ امام اعظم رضی اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جستجو میں رہے، روزانہ وہی حال. ایک دن وہ پہلے چلے گئے، جا کے چھپ کے رہ گئے. اللہ اللہ، شام کا وقت ہے، چھپ کے دیکھوں آج آنے والا کون آتا ہے. سبحان اللہ. دیکھتا ہوں کہ آج اس کا کام کرنے والا کون کرتا ہے. اللہ اللہ. حضرت فاروق اعظم دیکھا تو آنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ ابوبکر صدیق ہے. صحابی رسول ہیں، ابوبکر صدیق ہیں. وہ آتے ہیں اور ان کا برتن کو صاف کرتے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا دیتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں اور اس بوڑھی ماں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. وہ ماں نہیں تھی، پڑوس کی ایک عورت تھی. اللہ
اپنی ماں نہیں تھی، پڑوس کی ایک عورت تھی، اس کی یہ خدمت کا صلہ اللہ رب قدیر کیا عطا فرمایا ہوگا۔ اگر ہم اپنی ماں کی خدمت کریں تو کیا رب قدیر ہم کو صلہ نہیں عطا فرمائے؟ اس لیے لوگ اگر ماں باپ سے آپ جدا بھی ہو گئے ہو، دل سے جدا مت ہونا، بلکہ ماں باپ کی خدمت میں لگا رہنا، ماں باپ کی خدمت میں لگا رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، چونکہ ماں کے پاس آپ جا کر کھانا پیش کریں، کہیں ماں کھا لو، ابا آپ کھا لو، تو ماں باپ کی زبان سے ایک ہی بات نکلے گی، بیٹا میرے پاس کچھ نہیں کہ میں دے پاؤں گی۔ ماں کہے گی بیٹا میرے پاس کچھ نہیں کہ میں دے پاؤں گی، یہ زبان ہے صرف دعا دے پاؤں گی، یہ زبان ہے صرف دعا دے پاؤں گی۔ بیٹا ہاتھ کا کنگن بھی نہیں کہ میں دے دوں، پیر کا پائل نہیں کہ میں دے دوں، گلے کا مالا نہیں کہ میں تم کو دے دوں، سونے کا مٹی کا نہیں کہ میں تم کو دے دوں، کان کا جھمکا نہیں کہ میں تم کو دے دوں، زبان ہے میری جاری میں تم کو دعا دے دوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، جب ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ رہے گی، ہر جگہ ہر وقت آپ کامیاب ہیں۔ قید غم سے بچاتی ہے ماں کی دعا، ہر بلا سے بچاتی ہے ماں کی دعا، قید غم سے بچاتی ہے ماں کی دعا، قید غم سے بچاتی ہے ماں کی دعا، ہر بلا سے بچاتی ہے ماں کی دعا، ہر بلا سے بچاتی ہے ماں کی دعا، کامیابی دلاتی ہے ماں کی دعا، کامیابی دلاتی ہے ماں کی دعا، رکھیے ماں کی دعا آمنے سامنے، رکھیے ماں کی دعا آمنے سامنے، یہ تو کہیے خدا کا کرم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو بخش دے، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ادا قبول فرمائے۔ یہ تو کہیے خدا کا کرم ہو گیا، آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے، آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے۔ اگر کوئی 7 اولاد پالے تو اس کو اپنی اولاد سمجھو، چونکہ اپنے شوہر کی گاڑی کو اپنی گاڑی سمجھتی ہو، شوہر کے مکان کو اپنا مکان سمجھتی ہو، شوہر کے جیب کے پیسہ کو اپنا پیسہ سمجھتی ہو، تو شوہر کی پہلی اولاد کو اپنی اولاد سمجھو۔ سبحان اللہ۔ پھر کامیابی ملے گی۔ مولانا قطب الدین صاحب میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک انسان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ایک بچی چھوڑ کر وہ چلی گئی، باپ کی محبت یہ ہے کہ وہ شادی کرنا نہیں چاہ، صرف بیٹی کے لیے، یہی سوچ کر کہ اگر میں شادی کروں گا پتہ نہیں کیسی آئے گی، پھر میری بیٹی کے اوپر نہ جانے کیا کیا ظلم و ستم ہوگا، اپنی ماں نہیں ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں کر رہا تھا شادی۔ لگے دھیرے دھیرے بچی جب بڑی ہونے لگی تو لوگ کہنے لگے تم کاروبار میں چلے جاتے ہو، ہفتہ ہفتہ رہ جاتے ہو، تمہاری بیٹی کی حفاظت کون کرے گا؟ چھوٹی تھی تو ہمارے یہاں چھوڑ کے چلے گئے، بڑی ہو گئی، اب کون اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے گا؟ کون کرے گا اس کی عزت و آبرو کی حفاظت؟ تم شادی کر لو نا۔ لوگوں کے کہنے پر یہ شادی کو تیار ہو گیا، یہ شادی کر لیا، سوچا میرے گھر کی حفاظت ہو جائے گی، میری بیٹی کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ رات جب آتا تھا بیٹی سے بڑا پیار کرتا تھا، وہ بڑا پیار کرتا تھا، لیکن اس ماں کو بھاتا نہیں تھا کہ بیٹی سے اتنا پیار۔ ایک دن وہ آیا اور کہا بیٹی مسکان، میں نے تیرے نام پہ ایک دکان کھولا ہے، رب نے بڑا انعام عطا فرمایا ہے، بڑی برکتیں ہو گئی۔ بیٹی تمہاری ماں کی جو جائیداد ہے نا، تمہاری ماں کی جو دولت ہے نا، وہ تیرے نام پہ رجسٹری کر دوں گا۔ تو اس ماں نے کہا، سوتیلی ماں نے کہا ہاں بہت اچھا کر دیجیے گا، بہت اچھا، کہ وہ چلا گیا۔ اب یہ سوچتی ہے کہ اب کیسے کیا کیا جائے، یہ ساری دولت اس کے نام پہ کر دے گا، اللہ لالچ آ گئی، وہ دولت میرے پاس رہ جائے، اس کے پاس نہ جائے۔ اس نے کیا کیا، دودھ کی کھیر بنایا، اور حضرات حال کیا تھا، میں پورا واقعہ نہیں سنایا، حال کیا تھا، اس سے کام لیتی تھی مگر کھانا کم دیتی تھی، گرم گرم وہ کھا لیتی تھی، پوچھا والا وہ کھاتی تھی۔
اور گرم گرم وہ کھاتی تھی، باسی کھانا وہ کھاتی تھی اور کم کم کھاتی تھی، سوکھ کے لکڑی ہو رہی تھی۔ باپ جب جب پوچھے بیٹی بتا نہ رہی تھی، یہی سوچ کر ابھی بتا دوں گی، میری سوتیلی ماں رہے گی، مجھ کو ستائے گی۔ کام خوب لیتی تھی مگر اس حضرات اس کو ٹورچر بھی بہت کرتی تھی۔ سوکھ کے کاٹا ہو گئی وہ، باپ تو پوچھتا رہے لیکن بیٹی بتائی نہیں۔ حضرات ایک دن اس نے کھیر بنائی اور کہا بیٹی مسکان آؤ ادھر۔ جب بیٹی کہا کہ آج پہلی بار اس ماں نے پکارا ہے، بیٹی کا دل چوڑا ہو گیا، آج میری ماں نے مجھ کو بیٹی کہہ کے پکارا۔ ہاں ماں ابھی آ گئی، فوراً دوڑ کے آ گئی۔ بیٹی میں نے تیرے لیے کھیر بنائی ہے، آؤ آج تم کو میں اپنے ہاتھوں سے کھیر کھلاؤں گی۔ قریب میں بٹھایا اور کھیر کھلایا۔ کیوں؟ وہ جانتی کہ اگر اپنے سے کھائے گی تو اس کو کڑواہٹ لگے گی تو چھوڑ دے گی، چونکہ اس میں زہر ملا دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہاں پر مت بولیے، یہاں سبحان اللہ مت بولیے۔ حضرات محترم، یہاں ظلم و ستم کی کہانی ہے، جہاں ظلم ہو وہاں سبحان اللہ مت بولیے۔ حضرات محترم، پھر ہوتا کیا ہے، پوری کھیر کھلا دیا، ایک دانہ بھی خود نہیں کھائی، پوری کھیر کھلا دیا۔ کل تک تو گرم گرم کھانا خود کھاتی تھی، باسی کھانا اس کو دیتی تھی، پورا پورا کھا لیتی تھی، تھوڑا سا اس کے لیے چھوڑ دیتی ہے، آج پوری کھیر اس کو کھلا رہی ہے۔ پوری کھیر کھلا دیا، زہر زیادہ ملا دیا تھا۔ ماں کے ڈر سے کچھ نہیں بولتی، کڑواہٹ لگ رہی لیکن ماں کے ڈر سے کچھ نہیں بول رہی ہے۔ حضرات محترم، تھوڑی دیر کے بعد پیٹ میں درد ہونے لگا اور کہتی ماں پیٹ درد کر رہا ہے۔ کہا چلاؤ، کون تم کو بچائے؟ وہ جان لے کہ ایسا زہر دیا ہوں کہ آج مر جائے گا۔ اللہ اللہ، اگر کسی کے گھر میں سوتیلا معاملہ تو یہ نہیں بولے کہ ہم ہی کو کرا، میں کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ حضرات سنیے تو پھر کیا ہو گیا، وہ چلانے لگی، وہ اس کی ماں بھی چلا رہی ہے، مرا تم کو مرنا ہی ہوگا، تمہارا باپ تمہارے نام پہ پوری جائیداد کرنا چاہتا، رہے گا بانس نہ بجے گی ماسوری۔ تھوڑی دیر کے بعد پاخانہ کے راستہ سے خون جانے لگا۔ اللہ، بیٹی چلانے لگی مگر ماں وہ قریب میں نہیں آتی۔ کیا ظالم ماں تھی وہ، کیا ظالمہ ماں تھی، کیا ظلم و ستم کر رہی ہے، کیوں صرف دنیا کی لالچ میں۔ اللہ اللہ، اے دوستو بزرگوں، خون اس کا نکلتا گیا، شام تک بے ہوش ہو گئی، گردن پھینک دیا۔ اب ہاتھوں میں طاقت نہیں، پیروں میں طاقت تھی، اس معصوم بچی کے سر میں بھی طاقت نہیں، گردن پھینک دیا۔ اب وہ ظالم عورت کیا کرتی ہے، چاقو لے کے آتی ہے، قریب میں جاتی ہے اور بچی کی گردن تن سے جدا کر دیتی ہے، ہاتھ اور پیر کو کاٹ دیا، بورا میں بھر لیا، پھر رات کے اندھیرے میں بہت دور لے آ کر بالو والی زمین میں آ کے گاڑ دیا اور کہا اب تیرے باپ کو بھی پتہ نہ چلے گا۔ جب باپ کو 4 دن کے بعد آیا، پوچھتا بیٹی مسکان کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے تیری بیٹی مسکان کہاں ہے؟ جس بیٹی سے تم پیار کرتے تھے اور جس بیٹی کو ساری جائیداد دینا چاہ رہے تھے، وہ بیٹی کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ جا کے ڈھونڈو اپنی بیٹی کو، پتہ لگایا کہیں بیٹی کا پتہ نہیں چلا۔ تھک ہار کے وہ چوکھٹ میں بیٹھا ہوا، ہائے میری بیٹی کہاں چلی گئی، میری بیوی بھی چلی گئی اور میری بیٹی بھی کہاں چلی گئی۔ ادھر سوتیلی ماں الزام لگا رہی کہ وہ بدچلن ہے، تم میری بات نہیں مانتے تھے، وہ کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اور آج دیکھو کیا حال ہو گیا، عزت و آبرو پہ بٹا لگ گیا۔ وہ چوکھٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک کتا آ رہا ہے اور کتا کے منہ میں ایک ماتھا ہے۔ کتا کے منہ میں ایک عورت کا ماتھا ہے، لمبا لمبا بال ہے تو سمجھ گیا کسی عورت کا ماتھا ہے۔ کتا کو دور دور کر رہا لیکن کتا قریب آ رہا۔ اللہ، کتا بھاگتا نہیں، کتا قریب آ رہا ہے۔ اور کون انسان ہے جو آنے دے گا، چونکہ ماتھا ہے، انسان کا ماتھا قریب کون آنے دے گا، لیکن کتا قریب آ رہا۔ اس کی ادا کو دیکھا تو وہ آگے بڑھ گیا، کتا کو جب آتے دیکھا تو آگے بڑھ گیا، آگے بڑھ کے جو ایسے ہاتھ بڑھایا تو کتا نے اس کے ہاتھ میں وہ سر دے دیا۔ انہیں پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں ہے، وہ میری معصوم بیٹی ہے، وہ یتیم بیٹی ہے۔ دل پلٹ گیا، ہائے میری بیٹی، یہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا؟ جب شور مچ گیا، وہ ماں چلا کے آتی ہے، ہائے کس نے قتل کیا؟ پھر کہتی ہے اسی نے قتل کیا جس کے ساتھ یہ بھاگ گئی تھی۔ اللہ، پھر الزام لگا رہی ہے۔ حضرات محترم، کتا کو اشارہ کر رہا ہے، کتا بھاگتا نہیں، کتا اشارہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کتا کے پیچھے گیا، کتا آگے جا رہا ہے، کتا جاتے جاتے وہاں گیا جہاں سے وہ ماتھا لے کے آیا تھا۔ اللہ اللہ، وہاں سے لے کے آیا، وہاں گیا اور پیر سے کھودنے لگا تو کبھی ہاتھ نکلتا کبھی پیر نکلتا ہے، دیکھا تو جسم پورا نکل گیا،
بیٹی کی لاش کو اٹھا کے لایا. ہائے میری بیٹی, تم کو کس نے لوٹا؟ یہ تو الزام پہ الزام لگاتی رہی. بہرکیف اس وقت کے حساب سے دفن کفن ہو گیا حضرات, لیکن تحقیق کرتا رہا, کہیں پر شک کی سوئی نہیں گئی. اسی بیوی پر گئی شک کی سوئی, کسی نے قتل نہیں کیا ہے, تم نے کیا ہے. اب وہ دیکھا کہ مجھ پر شک کی ہونے لگی تو بھاگ گئی نہیں اور چلی گئی, مگر تم شوہر کی پکڑ سے بھاگ جاؤ گے, اللہ کی پکڑ سے کہاں بھاگ پاؤ گے. اس نے جیسے زہر پلایا تھا, پورے بدن میں زہر کا اثر ہو گیا تھا. اللہ کا قہر نازل ہو گیا, پورے بدن میں گھاؤ پیدا ہو گیا. اور جس گردن میں اس نے چاقو چلایا تھا, اس گردن میں ایسا زخم ہو گیا, اس میں کیڑا ہو گیا, اور بدبو اتنی پھیلنے لگی کوئی قریب میں نہیں آنے لگا. بھائی بھی جدا ہو گیا, ماں جدا ہو گئی, باپ جدا ہو گیا, پڑوسی جدا ہو گئے, وہ تڑپ کر رہ گئی. حضرات محترم, جس طرح سے اس نے اس سوتیلی بیٹی کو تڑپایا تھا, وہ بھی تڑپتی رہ گئی. یہاں بھی گرفتاریں بنا رہ گئی, وہاں بھی گرفتاریں بنا رہ گئی. کاش اس نے محبت دیا ہوتا تو یہاں شوہر کی بھی محبت ملی ہوتی, گاؤں والوں کی بھی محبت ملی ہوتی, اس بچی کی ننیال کی بھی محبت ملی ہوتی. یوں کہہ دو اس کی دو نہیر ہو گئی ہوتی, ایک عورت دو نہیر ہو جاتی. اس لیے لوگوں میں کہوں گا, اے میری ماں بنو, اگر اللہ نے تمہیں سوتیلی اولاد دیا ہے اس کی قدر کرو, تمہاری دو نہیر ہو جائے گی. یہاں بھی عزت, وہاں بھی عزت ملے گی. سبحان اللہ, یہ لالچ ہے. اور سوتیلی اولاد ہو اسے بھی صبر کرنا چاہیے, کسی کے کہنے پر نہیں چلنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارے, وہ مجھے بیٹی کہہ کے پکارے, ہم کو بھی ماں کہہ کے پکارنا ہوگا. لیکن اکثر و بیشتر تو ظلم ایک طرف سے ہوتا ہے, پہلے ایک طرف سے ہوتا ہے, بعد میں دوسری طرف سے زبان کھلتی ہے. اس لیے میں کہوں گا, اے میرے بھائی, گھر میں اگر سوتیلی ماں ہے تو پہلے سمجھاؤ یہ بھی تیری دولت ہے, یہ اولاد بھی تیری دولت ہے. سبحان اللہ, سمجھائیں گے تو ضرور سمجھ جائے گی. تم نے شوہر کے روپے کو اپنی دولت سمجھا ہے, شوہر کی زمین کو تم نے اپنی دولت سمجھا ہے, شوہر کی اولاد کو بھی اپنی اولاد سمجھو. کیونکہ جب تو اولاد کہہ کے, بیٹا کہہ کے اس کے پیٹ کو سالا کے تو دلی بھیجے گی, بمبئی بھیجے گی, گجرات بھیجے گی, کمائے گا, تو یقیناً تم جیسی ماں کو سب سے پہلے بھیجے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبت کے ساتھ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. عرش اور ہاں ادا کرنا چاہوں گا, یہ مسجد انشاءاللہ مکے کے ٹائم پہ شہید ہوگی. سبحان اللہ, شہید ہوگی, یا تو پھر زمین ہے تو پھر گراؤنڈ اس کا لیا جائے گا. تیار ہیں آپ لوگ؟ اور کش کرے بندہ تو مدد دے خدا. دس کے سامنے میں کوئی کام مشکل نہیں ہے, ہر کام آسان ہے. یقیناً میری ماں بنو, آج سے نیت کر لو اور یہ جذبہ دیتے رہنا. اے جلسہ کمیٹی, جلدی مسجد کو بناؤ, ہم بھی تیار ہیں دینے کے لیے. ہم ناک میں بیسر نہیں باندھیں گے, ہم مسجد کی تعمیر میں سب سے پہلے, اور انشاءاللہ آپ بھی تیاری کرو. آپ ڈبہ بناؤ, اس میں ڈالتے جاؤ مسجد کے نام پر. سبحان اللہ, ہر گھر میں ہر انسان اپنے گھر میں ڈبہ رکھے مسجد کے نام پر. سبحان اللہ, پھر دیکھو مسجد کا پیسہ جمع ہوتا جائے گا, کام ہوتا جائے گا. کیونکہ یہ مسجد بھی کچھ سرزمین میں لگ گئی ہے, اب تو اونچی بھی ہونا چاہیے اور بڑی بھی ہونا چاہیے. انشاءاللہ بڑی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کمیٹی کو کامیابی عطا فرمائے. کمیٹی محنت کرے گی, آپ کا جذبہ, آپ کا حوصلہ رہے گا, یہ سارا کام آسان ہو جائے گا. ماں بہنیں بھی آج سے 10-20 کر کے جمع کریں گی, آپ بھی جمع کیجئے. پھر دیکھیں قطرہ قطرہ دریا شبر. سبحان اللہ, الحمدللہ کام اچھا ہو جائے گا. جس دن بنیاد رکھیے گا, ان علماء کرام کو بھی بلائیے گا, مجھ جیسے گنہگار کو بھی بلا لیجیے گا. سبحان اللہ, انشاءاللہ اس دن اور بھی کلیکشن ہو جائے گا. اس دن آنے جانے کا پیٹرول خرچ بھی آپ میری طرف سے رہے گا, آپ کی طرف سے نہیں رہے گا. محبت سے آؤں گا, کیونکہ دین کے کام کا جذبہ رہے گا تو اللہ کی طرف سے رزق کا دروازہ بھی کھلا ہے. پڑھو, دین کی تعلیم حاصل کرو, تو رزق کے لیے مت پڑھو, کیونکہ ہم پڑھیں گے, رزق کا مالک اللہ ہے. ماشاءاللہ حضرات, جو نعت نبی پڑھتا, جو ذکر نبی کرتا, اس کو انعام ملتا ہے. حضرات کیوں ملتا ہے؟ یہ تو رب کا انعام ہے. سبحان اللہ, یہ ذکر نبی کا انعام ہے.
تو ہم بھی جب قرآن پڑھیں گے محبت سے، دین کا کام کریں گے محبت سے، انشاءاللہ ہمیں ہر جگہ انعام ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ رب قدیر ہم سب پر انعام کی برسات کرے، آمین ثم آمین۔ یا رسول اللہ کرم ہو جائے، اس زمین پر اللہ کے گھر کی تعمیر ہو جائے اور عالی شان مسجد تعمیر ہو جائے۔ یا رسول اللہ یہ زمین آپ کے نام، یہ آسمان آپ کے نام، ہم لوگ ہیں آپ کے نام، اس لیے امام عشق محبت آلہ ارشاد فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی وہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدل میں جا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدل میں جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ناوید عالم۔ محمد نوید عالم، سبحان اللہ۔ اللہ ہاں او آپ کا چھوٹا بھائی ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، سب کی قدر کیجیے، ماں باپ کے پاس جائیے اور کہیے ہم لوگوں سے خطا ہو گئے تو ہم لوگوں سے غلطی ہوئی تو معاف کر دیجیے، سبحان اللہ۔ کیونکہ باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، سبحان اللہ۔ اور باپ کے سامنے میں اولاد ہمیشہ چھوٹی ہے، ڈاکٹر انجینئر بن جائے تب بھی بیٹا چھوٹا ہی رہے گا، سبحان اللہ۔ باپ کی بیوی ہے تو وہ میری ماں ہے، سبحان اللہ۔ باپ کی بیوی ہے تو میری ماں ہے، اور محبت میں جینے کا مزہ ہی الگ ہے، سبحان اللہ۔ چوری کر کے آپ کا سگریٹ پی لیں گے مزہ نہیں آئے گا، محبت سے ایک شوٹ لے لیں گے تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ جبکہ میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں، چوری کر کے پینے میں مزہ نہیں آئے گا، پورا سگریٹ پی جائیں گے کیا افسر ساڑو صاحب، اب ساڑو ہوئے گا نا جی، وہ بھی سوچتا کہ اپنا تھوڑے ہوں گے جی الحمدللہ جی۔ ابھی تو ان کا ڈیزل ہے یہ بات انشاءاللہ دوست کے جلسے میں جی، سبحان اللہ۔ حضرات محترم تو میں کہنا چاہتا ہوں زمین و زمان تمہارے لیے، سب مل کے پڑھیں، میری بات آپ بھی پڑھو، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی وہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہ حبیب یا رسول اللہ، صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ مل کے پڑھو، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی وہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ عرش اور کرسی جھکے تسلیم احمد کے لیے، اٹھ کھڑے مومنو تعظیم احمد کے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم،
شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ مت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں غوث اعظم امام توقا والنقا غوث اعظم امام توقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میرا کربلا کی زمین اور امام حسین کربلا کی زمین اور امام حسین اس حسینی شہادت پہ لاکھوں سلام اس حسینی شہادت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ ربنا تقبل منا الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم جلسہ کمیٹی نے اور لوگوں نے ماں بہنوں نے جتنی محنت کی سب کی محنت کو قبول فرما شیرنی پیش کی گئی مولا شیرنی کو قبول فرما پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما یہاں پر جتنے لوگوں نے حاضری دی جتنے مومنوں نے حاضری دی تھی اور جتنے مومن نے حاضری سب کی حاضری کو قبول فرما مولا اس محفل پاک سے نکلنے بھی نہ پائے کہ اس سے پہلے ہم سب کی خطائیں معاف فرما مولا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل جملہ مرحومین مومنین مومنات کو بخش دے بالخصوص مولا جتنے بھی ماں بہنیں جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں سب کے خاندان کے ماں باپ دادا دادی نانا نانی کو بخش دے مولا مولا سب جملہ مرحومین مومنین مومنات کو بخش دے بالخصوص مولا حافظ قرآن حافظ شمیم صاحب کی والدہ محترمہ کو بخش دے مولا پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما میرے ماں باپ کو بھی بخش دے مولا میرے دادا دادی نانا نانی کو بخش دے مولا سب کے ماں باپ دادا دادا نانا نانی کو بخش دے مولا کرم فرما فضل فرما اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما اس کمیٹی کو جتنے بھی سامعین اور سامعات ہیں مولا آج سب کو نماز پاک پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما اور آج شروع کرنا ان کا کام ہے اور منزل تک پہنچانا مولا تیرا کام
فرمائے مولا اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ عطا فرما ہم سب کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما ہر بلا مصیبت سے محفوظ فرما مولا ہم سب کو صحت دے تو نماز کے لیے صحت دے تو دین کی خدمت کے لیے مولا شفا عطا فرما تو عبادت کے لیے عطا فرما مولا کرم فرما فضل فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما اے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما پیاسوں کو پانی عطا فرما بھوکوں کو کھانا عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما یتیموں کو سہارا عطا فرما بیواؤں کو سہارا عطا فرما بے سہاروں کو سہارا عطا فرما مولا یمن والوں پر کرم فرما لبنان والوں پر کرم فرما مولا اسرائیل کو اور اے مولا باطل قوت کو نیست و نابود فرما دے اور مولا ہندوستان کے جیلوں میں جتنے بھی مسلمان بے قصور بند ہیں سب کو رہائی عطا فرما مولا مسجد و درگاہ کی حفاظت فرما اے پروردگار عالم ہم نہت ہیں کمزور ہیں مولا مگر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے جی رہے ہیں مولا غریب نواز کا صدقہ عطا فرما سرکار غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما مولا ہم سبوں کی مسجدوں کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان مولا اسکندر صاحب کو سچا پکا نمازی بنا دے اس کے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دے اور ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے ہم مولا ہم لوگ گناہ گار خطا کار سے حق کار ہیں اپنے معبود کے صدقے میں ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور بڑے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا اور مولا جہاں جہاں سنی مدارس چلتے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما حافظ شکیل صاحب مولانا قطب الدین صاحب اور جتنے بھی جیسے قاری غلام رسول صاحب سب مل کے حافظ ثاقب صاحب حافظ شمیم صاحب سب مل کے مولا اس مدرسے کی محنت کرتے ہیں اس مدرسے کو دین دنیا میں ترقی عطا فرما جو بچے حافظ قرآن بنتے ہیں اس کو دین کی خدمت کی توفیق رفیق عطا فرما اور ان بچوں کو تمام علماء کرام کو سب کو مولا جیتے جی مدینے کا سفر نصیب فرما دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے جب دم واپسی ہو یا اللہ لب کے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنی لے لے سنی لے لے سنی لے لے کوئی چائے ناجیس سب کو روک